बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर ज़हीर अहमद। नाजरीन, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो जो मर्दाना अलामात हैं उन्हीं अलामात में से एक अलामत है, और ये बहुत कॉमन अलामत है जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान होते हैं। तो इसको बोलते हैं स्पर्मेटोरिया, यानी कि जरियाने मनी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्पर्मेटोरिया जो बीमारी है इसकी तारीफ़ क्या है, कि ये बीमारी होती क्या है। इस बीमारी में होता ये है कि जमा से मुतल्लक हरकत के बगैर ही मनी का इखराज जो है उसको जरियाने मनी कहते हैं। ख्वाह ये इखराज पेशाब से पहले या बाद में या दरमियान में खारिज हो, या चलने फिरने से या कामकाज करते वक्त शहवानी ख़यालात पैदा होने से भी ये अलामत जो है वो पैदा हो जाती है। अब हम देखते हैं कि इस बीमारी की वजूहात क्या होती हैं, कि ये किस वजह से बीमारी जो है वो पैदा हो जाती है। तो नाजरीन, इसकी बीमारी की जो सबसे बड़ी वजह है वो है बाज़ारी खाने, यानी कि जो आजकल हमारा ट्रेंड बन चुका हुआ है कि बाज़ारी खाने जिसमें मुरगन ग़िज़ाएँ ज़्यादा, जिसमें पिज़्ज़ा है, बर्गर है, शवारमा है, इसी तरह तिक्के कबाब वगैरह हैं। इन चीज़ों का जब ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है तो फिर बॉडी में और इसी तरह स्टोमिक के अंदर एसिडिटी का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फिर ये अलामत पैदा हो सकती है। इसी तरह मनी का पतला रह जाना, ये भी एक अलामत इसकी होती है और इसकी वजह भी होती है। और दूसरे नंबर पे कब्ज़ का रहना। कब्ज़ जो है इस बीमारी की एक बहुत बड़ी वजह है। तो जिन लोगों को कब्ज़ का मसला रहता है उनके अंदर जब वो पखाना करने के लिए ज़ोर लगाते हैं तो साथ उनको मनी का इखराज हो जाता है। इसी तरह थोड़ी सी जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं उनके अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाए तो प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने की वजह से भी जो है वो स्पर्मेटोरिया का मसला पैदा हो जाता है, जिसको हम प्रोस्टेटिक फ्लूइड भी कहते हैं, जिसको हम जरियाने मनी भी कह सकते हैं, जिसको मज़ी भी कहते हैं। तो ये भी जो है एक इसकी वजह होती है। इसी तरह नाजरीन, जहन में हर वक्त बुरे ख़यालात का जो रहना, ये भी इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। ज़ाहिर बात है, जब आपके जहन में बुरे ख़यालात होंगे और आप उसके बारे में सोचेंगे तो फिर उसके साथ जो है वो स्पर्मेटोरिया पेशाब के साथ या बाद में या दरमियान में चलते फिरते उठते बैठते किसी वक्त भी आपको जो मनी के कतरे हैं वो खारिज हो सकते हैं। इसी तरह आजकल सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल और उसके साथ साथ मोबाइल का गलत इस्तेमाल, तो ये भी इस बीमारी की एक बहुत बड़ी वजह है। अब हम देखते हैं नाज़रीन कि इसकी बीमारी की वजह से अलामात क्या पैदा हो जाती हैं। तो इसकी अलामत के अंदर जो सबसे पहली अलामत है वो है थकावट, कि जब मरीज़ को ये अलामत हो जाती है तो उसकी वजह से मरीज़ हर वक्त थका थका रहता है, काम करने को दिल नहीं करता, थोड़ा सा काम करके उसको थकावट हो जाती है, पट्ठे कमज़ोर हो जाते हैं, असाबी कमज़ोरी हो जाती है, उसके साथ साथ दिमागी कमज़ोरी हो जाती है। तो ये इसके अंदर एक बहुत मेजर अलामत जो है वो पैदा हो जाती है। इसी तरह नाज़रीन, हाफ़ज़े का कमज़ोर होना, यानी कि याददाश्त का कमज़ोर हो जाना, चीज़ें रख के भूल जाना, नाम भूल जाना, ये सब चीज़ें जो हैं ये भी इस बीमारी की अलामतों में आती हैं। इसी तरह आँखों के नीचे हल्के पड़ जाना, अक्सर मरीज़ों में आपने यंग लड़कों में देखा होगा कि उनके आँखों के नीचे हल्के पड़ जाते हैं। उसकी एक वजह नींद का पूरा ना होना भी होता है, और एक वजह मर्दों के अंदर ख़ास तौर पे जो यंग लड़के हैं उनके अंदर स्पर्मेटोरिया का प्रॉब्लम होना भी इसकी एक अलामत होती है। इसी तरह जरियाने मनी अगर ज़्यादा देर जारी रहे तो ये मर्दाना कमज़ोरी का भी बायस बनती है, जिसमें मरीज़ जो है वो प्रीमेच्योर एजुकेशन का शिकार हो जाता है, उसको जो है वो शहवत ठीक तरीके से नहीं आती, और इसी तरह वो जब अपनी वाइफ से मिलता है, हम बिस्तरी करता है, तो उसका जो मादा है वो जल्दी जो है वो इखराज हो जाता है, जिसको हम जरियान बोलते हैं। तो ये भी एक इसकी बहुत बड़ी जो है वो अलामत है। अब नाजरीन, हम देखते हैं कि ये अलामत हो गई है तो इसका हल क्या करना है। तो इसका हल जो है वो होम्योपैथिक के अंदर बड़ा बेहतरीन है। मैं कुछ दवाइयाँ बताऊँगा इंशाल्लाह ताला, तो आप उन दवाइयों में से जो अलग दवाई भी आपकी अलामत के मुताबिक बनती हो वो आप इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह ताला आपका ये मर्ज़ जो है ये मुकम्मल तौर पर अल्लाह की तौफीक से ठीक हो जाएगा।
تو ناظرین اس میں جو سب سے پہلی دوائی ہے وہ ہے چائنا۔ چائنا اس کی جو ہے وہ ایک بہترین دوائی ہے کہ جہاں پہ بھی جسم کے اندر سے فلوڈ ویسٹ ہو جائے کسی بھی صورت میں، وہ بلڈ کی صورت میں ہے، وہ منی کی صورت میں ہے، کوئی بھی ایسا، تو اس صورت میں چائنا ایک بہترین دوائی ہے جس کو ہم 30 پوٹنسی میں استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کو 5 قطرے صبح، 5 دوپہر، 5 شام کچھ عرصہ ریگولر استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالی جریانی منی کی جو مرض ہے اس پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مریض کمزور ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو ویکنس، کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اوپر بھی وہ قابو پا سکتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین ہماری اگلی دوائی ہے ایسڈ فاس۔ ایسڈ فاس بھی ہومیوپیتھک کی ایک بہترین دوائی ہے جو کہ جریان منی سپرموٹوریا کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اور اس کی جو علامات ہیں اس کے اندر جو سب سے مین علامت ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو مریض کو جو پیشاب ہے اس کے اندر جو ہے وہ سفید کلر کا مادہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اسی طرح جو مریض ہے وہ جسمانی طور پر بہت کمزور ہو جاتا ہے، تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، تھوڑا سا کام کر کے تھک جاتا ہے، اسی طرح یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، بھولنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بال بھی گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی جو ہے اس کی علامت ہوتی ہے۔ تو ایسڈ فاس جو ہے اس کو 30 پوٹنسی میں 5 قطرے صبح، 5 قطرے دوپہر، 5 قطرے شام استعمال کرنے سے کچھ عرصہ انشاءاللہ تعالی جریان منی کی جو بیماری ہے یہ مکمل طور پر اللہ کی توفیق سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اور ناظرین آپ کو یہاں پہ ایک نقطے کی بات اور بتاؤں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایسڈ فاس اور چائنا یہ دونوں جو ہے 30 پوٹنسی میں آپ 5 قطرے الگ الگ 1-2 منٹ کے وقفے سے پانی میں ڈال کر استعمال کریں تو ان دونوں کے استعمال سے اس کے جو نتائج ہیں وہ بہت زیادہ آپ کو انشاءاللہ تعالی اچھے ملیں گے۔ اس کے بعد ناظرین ہماری جو اگلی دوائی ہے وہ ہے سیلینیم۔ ناظرین سیلینیم جو ہے یہ بھی جریان منی کے لیے ایک بڑی مشہور و معروف دوائی ہے جو کہ ہومیوپیتھی کے اندر استعمال کی جاتی ہے۔ جریان منی میں ہوتا یہ ہے کہ ایک تو مریض کی جو ہے منی پتلی ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مریض قبض کا شکار ہوں ان کو قبض رہنے کی وجہ سے جو ہے جریان منی کا مسئلہ پیدا ہو جائے یا مزی کا مسئلہ پیدا ہو جائے تو آپ ایسے مریضوں کو سیلینیم 30 پوٹنسی میں 5 قطرے صبح، 5 دوپہر، 5 شام تھوڑے سے پانی میں ڈال کر کچھ عرصہ استعمال کروائیں تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ ان کی یہ مرض مکمل طور پر ٹھیک ہو گئی ہے۔ اب ناظرین ہم اپنی اگلی دوائی دیکھتے ہیں، وہ ہے نقص و میکا 30 پوٹنسی۔ اب نقص و میکا 30 پوٹنسی دیکھا جائے تو یہ ایک بیسیکلی میدے کی دوائی ہے جو میدے کے اندر پرابلم پیدا ہو جاتی ہیں، گیس ٹربل ہے، قبض ہے، بدہضمی ہے، ڈکاریں ہیں۔ تو اس کا جریان منی کے اندر کیا رول ہے؟ اصل میں جریان منی کا اس کے اندر یہ رول ہے کہ جو لوگ زیادہ بازاری کھانے استعمال کرتے ہیں، تکے، برگر، شاورمے، پیزے، اسی طرح کڑھائی گوشت وغیرہ، مرغن غذائیں، تو ان لوگوں کے اندر جب یہ علامت آ جاتی ہے تو ایسے مریضوں کو آپ نقص و میکا 30 پوٹنسی میں 5 قطرے صبح، 5 قطرے دوپہر، 5 قطرے شام دیں گے تو وہ جو انہوں نے بازاری کھانے کھائے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے جو اسٹومک کے اندر ان کے ایسیڈیٹی کا لیول بڑھ جاتا ہے، اور پھر یہ آگے آنتوں میں جا کے قبض کی بھی وجہ بن جاتا ہے، اور پھر یہ آگے بڑھ کر جریان منی کی جو ہے وہ اس کا باعث بن جاتا ہے۔ تو آپ اس کو نقص و میکا 30 کو استعمال کروائیں گے تو ان کا معدہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، پیٹ بھی ٹھیک ہو جائے گا، قبض وغیرہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، اور جو بازاری کھانا کھانے کے جو اثرات ہیں جسم کے اوپر وہ بھی انشاءاللہ تعالی ختم ہوں گے، اور ساتھ ساتھ ان کا جریان منی کا مسئلہ بھی اللہ کی توفیق سے ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد ناظرین ہماری اگلی دوائی ہے اسٹیفیزیریا 30۔ تو اسٹیفیزیریا 30 پوٹنسی میں استعمال کی جاتی ہے۔ یہ سپرموٹوریا کے ایسے مریضوں میں استعمال کروائی جاتی ہے جن کے دماغ کے اندر ہر وقت برے خیالات جو ہے ان کا جو ہے وہ ان کو رہتا ہے مسئلہ کہ ہر وقت ان کے ذہن کے اندر برے خیالات ہی آئے رہتے ہیں، یا وہ سوچتے رہتے ہیں، یا وہ خود بخود ہی مطلب ان کے دماغ کے اندر چلتے رہتے ہیں برے خیالات۔ تو اگر مریض یہ شکایت کرے کہ جی میں نہ چاہنے کے باوجود بھی میرے ذہن کے اندر جو برے خیالات ہیں اس کی بھرمار رہتی ہے، اور اس کو سوچنے کی وجہ سے میرے اندر یہ علامت جریان منی والی پیدا ہو گئی ہے، یا پھر اس کے ساتھ ساتھ جو مریض پچکے گالوں والے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی اسٹیفیزیریا جو 30 پوٹنسی ہے یہ ایک بڑا بہترین کام کرتی ہے۔ اس کے بعد ناظرین جو ہماری اگلی دوائی ہے وہ ہے کینتھرس۔ کینتھرس جو ہے یہ 6 پوٹنسی میں استعمال کی جاتی ہے، اور کینتھرس ایسے مریضوں میں استعمال کی جاتی ہے جو کہ یو ٹی آئی کا شکار ہوں، مطلب جن کی جو پیشاب کی نالی ہے اس کے اندر سویلنگ آ گئی ہو، اور اس سویلنگ کی وجہ سے، سوزش کی وجہ سے ان کو پیشاب جل کے آنا شروع ہو جاتا ہے، پیشاب تھوڑا تھوڑا آتا ہے، مثانے کے اندر درد رہتی ہے،
تو اگر مریض یہ علامت بتائے اور ساتھ ساتھ اس کو جرین منی یا مزی کا مسئلہ بھی ہو تو آپ ایسے مریض کو کینتھر 6 پوٹنسی میں 5 قطرے صبح دوپہر شام استعمال کروائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا جو UTI کا مسئلہ ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. پیشاب کی جلن، پیشاب کے اندر تذابیت کا زیادہ ہونا، اس کے ساتھ قطروں کا آنا، یہ ساری علامات یا اس کے علاوہ بھی جو ان کے اندر علامات ہوتی ہیں وہ اللہ کی توفیق سے ٹھیک ہو جائیں گی. اس کے بعد ناظرین ہماری آج کی آخری دوائی ہے وہ ہے سلیشیا. سلیشیا 12X کے اندر استعمال کی جاتی ہے اور یہ بایو کیمک کی ایک بہترین دوائی ہے. یہ شعبے کمپنی جرمنی کی استعمال کرنی چاہیے. تو سلیشیا کے اندر بیسیکلی جو سب سے میجر علامت ہے وہ یہ ہے کہ اگر پخانہ کرتے ہوئے مزی کا اخراج ہو تو سلیشیا ایسے مریضوں کے لیے ایک بڑی مفید جو ہے وہ دوائی ہے. یعنی کہ مریض جب پخانہ کرنے بیٹھتا ہے اور پخانہ اس کو سخت آتا ہے، قبض کے ساتھ آتا ہے اور زور لگانے کی وجہ سے اس کو پخانے کے ساتھ جو ہے وہ مزی یا منی کا اخراج ہونا شروع ہو جاتا ہے یا قطرے آنے شروع ہو جاتے ہیں، تو آپ ایسے مریضوں کو سلیشیا 12X کے اندر 4 گولیاں صبح، 4 گولیاں دوپہر اور 4 گولیاں شام کو استعمال کروائیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ عرصہ استعمال کرنے سے آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر یہ والی جو علامت ہے وہ اللہ کی توفیق سے ختم ہو جائے گی. تو ایک آخر میں یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر جو پرہیز ہے نا وہ بہت ضروری ہے. اور پرہیز کے اندر جو ہے ناظرین اس میں زیادہ جو مرغن غذائیں ہیں، خاص طور پہ جو بازاری کھانے ہیں جس میں تکے کباب ہیں، کڑھائی گوشت ہے، اسی طرح شوارمے، پیزے، برگر وغیرہ، اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا ناظرین، ان کو ذرا اوائڈ کیا جائے، ان کو کم سے کم استعمال کیا جائے اور اس کی جگہ آپ خوراک کے اندر زیادہ سبزیاں، دالیں، فروٹ، جوسز وغیرہ، دودھ، دہی، اس طرح کی چیزوں کا استعمال زیادہ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس بیماری پر بہت جلدی قابو پا لیں گے. تو ناظرین اس کے علاوہ بھی آپ کسی بھی بیماری کے بارے میں میرے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیں اور کوئی بھی بیماری کے متعلق اپنی علامات بتا کر پورے ملک میں، پاکستان میں کہیں بھی آپ آن لائن دوائی منگوانا چاہیں تو میں اپنی ڈسکرپشن میں اپنا جو واٹس ایپ نمبر ہے وہ دے دوں گا. آپ میرے ساتھ واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر کے اپنی بیماری کے متعلق مجھے بتا کے تو آپ آن لائن جو میڈیسن ہے وہ منگوا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ دوسروں کو بھی زیادہ سے زیادہ اس کا فائدہ ہو. اور انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو پھر اگلی کسی انفارمیٹیو ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک مجھے اجازت دیں. اوکے، اللہ حافظ.